खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम में आमीन। खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़, आज सुबह हम खुदा के कलाम में से मुकद्दस अब्राहम की ज़िंदगी के चंद एक पहलुओं पर बात करेंगे। मुकद्दस अब्राहम खुदा के मंसूबे और कौमों, उम्मतों, कबीलों के लिए बरकत का सबब है। मुकद्दस अब्राहम से खुदा ने बात की और पैदाइश की किताब 12वें बाब की पहली आयत से जब हम देखते हैं तो लिखा है, खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन, अपने नातेदारों के बीच से, अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। फिर खुदा ने उससे वादे किए और खुदा ने उससे छोटे वादे नहीं किए, खुदा ने उससे आर्जी वादे नहीं किए, खुदा ने उससे बड़े बड़े वादे किए और मजबूत वादे किए और फिर लातादाद बरकत के वादे किए और फिर ना ख़त्म होने वाले वादे खुदा ने अपने बंदा अब्राहम से किए। खुदा ने उससे एक बड़ी कौम बनाने के लिए कहा, खुदा ने उसे उसका नाम सरफराज करने के लिए कहा और खुदा ने उसे कौमों के लिए बरकत का सबब बनाने के लिए कहा। और फिर खुदा ने कहा कि जो तुझे बरकत दे मैं उसे बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर लानत करूंगा। मेरे अजीज, मुकद्दस अब्राहम अपने ईमान के सबब से ईमानदारों का बाप गिना गया। मुकद्दस अब्राहम को खुदा ने चुना। मुकद्दस अब्राहम को खुदा ने ना सिर्फ चुना बल्कि उसे दुनिया के लिए, ईमानदारों के लिए बरकत का सबब बनाया। और फिर दुनिया में 3 बड़े मज़ाहिब, जिनमें यहूदियत, मसीहत और इस्लाम, इन तीनों के अंदर मुकद्दस अब्राहम अहम तरीन शख्सियत हैं और इन तीनों का ईमान है कि इनकी बुनियाद, जो रूहानी बुनियाद है, वो मुकद्दस अब्राहम से है और वो ईमान के लिहाज से उसे अपना बाप मानते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदा ने जब अब्राहम को चुना तो क्या वो सिर्फ वादों को सुनकर निकला और यहीं तक रहा? मेरे अजीज, मुकद्दस अब्राहम ईमान के साथ जब ईमानदारों का बाप ठहरा तो उसने ऐसे बड़े बड़े काम किए जो उसे ईमानदारों का बाप बनाता है। जब अब्राहम के बारे में हम बात करते हैं तो वो खुदा के हजूर मकबूल तरीन इंसान इस सबब से ठहरा क्योंकि जहां भी वो गया उसने अपने खुदा और उसके कलाम और उसकी बात को मुकद्दम जाना। और वो जहां भी गया उसने पहले खुदा के लिए कुर्बानगाह बनाई। जब वो अपने बाप के घर से निकला और कनान में आता है तो कलाम हमें बताता है सबसे पहली कुर्बानगाह उसने मोरा के बलूत में, जहां खुदा ने उससे बात की, वहां पर कुर्बानगाह बनाई और खुदा को मुकद्दम जाना, उसकी बात पर ईमान रखा और खुदा ही को अपने सामने रखा। और कुर्बानगाह बनाने का मतलब यह है कि मेरा जिंदा खुदा
فقط تو ہی ہے، اور میں اپنی تمام قربانیاں، نذرانے، ہدیے صرف تجھے ہی ادا کروں گا۔ دنیا کے اور بہت سارے معبود جن کے لیے وہ قربان گاہیں بناتے ہیں، جن کے لیے وہ اپنی شکر گزاریاں، اپنی قربانیاں لاتے ہیں، لیکن ابراہیم جسے خدا نے چنا وہ اپنے خدا ہی کے لیے قربان گاہ بناتا اور اسی کی عبادت کرتا اور اسی کے نام اور کلام اور حکم کو مقدم جانتا ہے۔ دوسری قربان گاہ اس نے بیت ایل اور ای کے درمیان بنائی جہاں خدا اس سے ملا، اور تیسری قربان گاہ اس نے ممرے کے بلوت میں جو حبرون میں ہے وہاں پر بنائی اور اپنی سوختنی قربانی وہاں پر گزرانی۔ چوتھی قربان گاہ جو دوئیا قربان گاہ ہے اس نے سدوم اور امورا کے لیے بنائی۔ جب خدا کے 3 فرشتے اسے دکھائی دیے اور وہ نے اپنے گھر لایا، ان کی خدمت کی اور ان کے پاؤں دھوئے اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا، وہ سب کچھ خود ہی کرتا ہے کیونکہ اس کی نگاہ میں اس کے مہمان عزیز ترین ہیں۔ اور میرے عزیز، جب اس نے یہ ساری خدمت گزاری کا کام کیا تو لکھا ہے وہ مہمان اٹھے اور اس سے کہنے لگے کہ اب ہم سدوم اور امورا کی طرف جاتے ہیں، لیکن جو ہی وہ جانے لگے انہوں نے کہا کہ وہ کام جو مقصد اور جس ارادہ کے لیے ہم آئے ہیں ضرور ہم ابراہیم سے شیئر کریں، اور انہوں نے ابراہیم سے کہا، بتایا کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ سدوم اور امورا کی بدی کا شور آسمان تک پہنچا اور ہم اسے دیکھنے آئے ہیں تاکہ خدا اس کے لیے ڈسیزن لے۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے ان فرشتوں کے سامنے سدوم اور امورا کے لیے خدا سے دعائیا حالت میں بات کی اور اس نے ان کی سفارش کی، اور یہ ابراہیم کی سفارش کی یا بحالی یا سدوم اور امورا کی رحمت کے لیے قربان گاہ ہے۔ پھر چوتھی قربان گاہ بھی جو دعائیا ہے، دعائیا مذبح ہے، اس نے ابی ملک اور اس کے خاندان کے لیے بنائی، اور ابی ملک اور اس کے خاندان کے لیے برکت کی دعا کی اور خدا نے ابی ملک کے خاندان پر رحم کیا اور اسے اولاد جیسی برکت دی۔ اور پھر بیر سبا میں بھی اسی طرح اس نے قربان گاہ بنائی، اور پھر 7ویں قربان گاہ اس نے اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی کے وقت جب خدا نے اس سے کہا کہ تو اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے اسے لا، تو ابراہیم نے بلا تفریق، بلا کچھ سوچے سمجھے، بلا کسی بھی جھجک کے وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر قربان کرنے کے لیے لے کر جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنے بیٹے کی قربانی خدا کے حکم سے کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ اس کی 7ویں قربان گاہ ہے، اور اس جگہ پر بھی خدا نے اسے برکت دی۔ اور پھر خدا خود یہ کہتا ہے کہ میں جان گیا کہ تو نے کوئی بھی چیز مجھ سے دریغ نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے اسے ایمانداروں کا باپ ٹھہرایا۔ اور آج دنیا کی نگاہ میں، آج مقدس کتابوں میں، آج ایمانداروں، آسمان کے فرشتگان کی نگاہ میں اس کا ایک اعلیٰ مقام ہے، اور یہی سبب ہے کہ آج ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا زندہ خدا زندہ لوگوں میں، ایمانداروں میں سکونت کرتا ہے۔ اور میرے عزیز بزرگ، ابراہیم 175 سال کی عمر کا ہو کر اس زمین سے رحلت کر جاتا ہے، اور اس عمر میں اس نے اپنے خدا ہی کو اعلیٰ مقام دیا، اعلیٰ رتبہ دیا، اور خدا بھی اس سے کسی نعمت کو دینے سے باز نہ آیا۔
خدا نے اسے قوموں کا باپ، خدا نے اسے قوموں کی برکت کا موجد، خدا نے اسے قوموں کے اندر اپنی قدرت کو ظاہر کرنے، اور خدا نے اسے قوموں کے اندر اپنے جلال کو ظاہر کرنے کا سبب بنایا۔ اور پھر مقدس ابراہیم کا ذکر ہمیں پرانے عہد نامہ ہی میں نہیں بلکہ نئے عہد نامہ میں بھی ایک خوبصورت مقام پر ملتا ہے، جب دو شخص امیر اور غریب لازر اس زمین سے کوچ کرتے ہیں، امیر اپنی امیریت میں اور غریب لازر اپنی غریبی میں، بیماری میں اس زمین سے گیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ فرشتے دونوں کو آسمان پر لے گئے، اور امیر آدمی آگ اور جہنم میں، اور غریب لازر باپ ابراہیم کی گود میں۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باپ ابراہیم کی گود سے مراد ایمانداروں کا ایمان میں رہ کر اس زمین سے رحلت کرنا، ایک اعلیٰ مقام، ایک اعلیٰ عظیم اور عدن کی جگہ، خوبصورتی اور سکھ، آرام اور خدا کی محبت کی جگہ پر جانا ہے۔ تو عزیز، آج ہم بھی اس بات پر یقیناً غور کریں، اگر خدا اپنے بندہ ابراہیم کے وسیلہ سے ایسا کر سکتا ہے تو یقیناً ہم بھی اسی مقدس ابراہیم کے ایمان میں اپنے آپ کو مضبوط کریں، اور خدا کے ساتھ ابراہیم کی طرح اپنے رشتے، اپنے تعلق اور اپنی زندگی کے ایام کو گزاریں، تاکہ خدا ہمیں بھی ابراہیم کی برکات میں سے برکت بخشے، اور ہم اس کی قدرت، اس کے جلال، اس کے کلام اور اس کے نام کو ظاہر کرنے کا سبب ٹھہرے۔ خداوند ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔